मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। कलम और डायरी से कैसे प्लानिंग करें अगर कोई हदफ बनाता है? मिसाल के तौर पर हदफ ये बनाया कि गाड़ी लेनी है। अबे हदफ तुम ही गलत बना रहे हो, गाड़ी लेनी है मैंने, ये कोई हदफ है? ये प्लानिंग करनी है तो रहने दो भाई, डायरी वायरी खाम में ज़ाया होगी। आप ये प्लानिंग करो कि मैंने कैसे स्टेबल होना है, अपने पाँव पे कैसे खड़े होना है। उसके बाद फिर आदमी सोचता है जब पैसे आते हैं तो क्या करूं, गाड़ी खरीदूं या रक्षा खरीदूं, क्या खरीदूं मैं। पहले से ही गाड़ी को प्लानिंग का हिस्सा बनाओगे, ये तो बेवकूफ़ों वाली प्लानिंग हो गई। नहीं, बात तो ना हुई है। तो असल जो प्लानिंग करनी है, और गाड़ी क्यों ले रहे हो आजकल? अगर पैसा है तो टैक्सी सस्ती पड़ती है, पैसा नहीं है तो गाड़ी कहाँ से ले रहे हो फिर? समझ रहे हो? तो पहले तो ये प्लानिंग बनाओ, गाड़ी ले क्यों रहा हूं मैं? मुझे तो ज़रूरत थी गार्ड के लिए, गार्डों को मैं कहाँ मोटरसाइकिल पे बिठा के ले जाता। या वैसे भी आदमी को अच्छा होता है, ज़रा कपड़े मैले वैले नहीं होते, बाइकों में गिरने मरने का ख़तरा बहुत होता है। तो आप जो प्लानिंग बनाओगे गाड़ी ख़रीदने की नहीं बनाओ, आप प्लानिंग बनाओ कि मैं अगर गरीब हूँ तो मैं मुआशी लिहाज से भी अपने आप को मैंने स्टेबल करना है। और वो तो प्लानिंग का लाजमी हिस्सा है ना। हर आदमी को चाहिए ना कि वो कोशिश करे कि भाई मेरे माली हालात ज़्यादा अच्छे हो जाएं। इसको मुसल्लत नहीं कर लेना सर के ऊपर, लेकिन प्लानिंग तो करनी चाहिए। मुआशी हालात आपके अच्छे हालात होंगे तो मुल्क के अच्छे होंगे, मुल्क के होंगे इस्लाम के हालात, मुसलमानों के हालात अच्छे होंगे। तो ये तो प्लानिंग का हिस्सा है। जब मुआशी हालात अच्छे हो जाएंगे तो फिर गाड़ी वाड़ी तो आ ही जाती है खुद ब खुद ही। अभी प्लानिंग करके ना जो पैसा कमाने में टाइम लगाना था वो गाड़ी की प्लानिंग में लगा दोगे टाइम। तो ये प्लानिंग का तरीका ही ठीक नहीं है। अच्छा, ये जो मैंने अभी बयान में बताया है ना कि प्लानिंग करें, तो ये खूब समझ लें, प्लानिंग के बाद 100% रिजल्ट नहीं आएगा। जैसे मेरे बहुत सारे काम थे, तो पिछली दफ़ा मैंने पिछले हफ्ते क्या किया, डायरी लेके ना वो सबको लिख के मैंने कहा यार इस हफ्ते मैंने ये कामों को निपटाना है। तो उस हफ्ते जो मैंने काम निपटाने थे उनमें 90% हो गए, 10% रह गए। तो ये टेंशन लेने का नहीं है। आदमी क्या भाई हुआ ही नहीं, क्या फ़ायदा, जो मैंने एम था मेरा वो तो गोल तक तो मैं पहुंचा ही नहीं। तो भाई 90% भी इसी वजह से हो गया कि प्लानिंग कर ली थी, वरना 1% भी नहीं होता। तो ज़रूरी नहीं है कि आप प्लानिंग करो तो रिजल्ट 100% उसका पूरा है। 90% भी आ जाए, कोशिश 100% की करनी है तो 90% भी आ जाए बहुत है। जो 10% रह गया उसके दोबारा प्लानिंग कर लो। अब मैं जो इस हफ्ते जो मैंने काम कंप्लीट करने थे वो 90%, बल्कि 90 भी नहीं 95% हो गए, 5% रह गए। उसमें हो सकता है मेरी सुस्ती का दखल हो, सुस्ती की वजह से रह गए हो, वो कोई टाइम मैंने कहीं वेस्ट कर दिया हो। तो 5% के लिए दोबारा प्लानिंग कर लो भाई, इसको 2 दिन में निपटा देना है, ठीक है ना। तो ये कोई बात ये है कि प्लानिंग तो करो ना, वरना जब प्लानिंग के बगैर होगा तो 5% भी नहीं होगा काम, सोचता ही रहेगा और मर जाएगा। फरिश्ता आएगा बोलेगा चल भाई पतली गली से निकल। आदमी कहेगा भाई अभी तो मैंने मुर्गियों को अंडों पे बिठाना है, अभी तो मैंने जो है वो कुत्ता निकाल के बकरी पाल ली है उसकी जगह, अभी तो मैंने इंग्लिश सीखनी है, अभी तो मैंने बिजनेस। फरिश्ता कहेगा पतली गली से निकल। सही है ना, मरेगा अब तू, शुगर से मरेगा। आपका अभी तो असल में कोल्ड ड्रिंक छोड़नी थी। आप देखो, मैं एक वाकया सुनाता हूँ, उससे बात समझ में आएगी आप। फिरौन जो था ना, फिरौन, उसको मूसा अलैहिस्सलाम ने कई साल बहुत ज्यादा समझाया कि नहीं समझाया? फिरौन की खोपड़ी में बात नहीं आई। मूसा अलैहिस्सलाम ने बताया कि तेरी हुकूमत तुझसे छिन जाएगी, नहीं तो मरेगा ना एक दिन, तो क्यों चंद टकों की खातिर अल्लाह का इनकार कर रहा है? फिरौन की खोपड़ी में बात नहीं आ रही, दौलत के नशे में, हुकूमत के नशे में। लेकिन आपको पता है जब फिरौन डूबने लगा था तो फिरौन ने सिर्फ इतना नहीं कहा कि मैं अल्लाह रसूल पे, अल्लाह और मूसा पे ईमान लाया ना। फिरौन ने कहा इन्नहु ज़मीर क़िस्सा कहलाती है, ज़मीर शान। बात यह है कि आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल। बात यह है कि मैं उस अल्लाह पर ईमान लाया जो बनी इसराइल का रब है। अब ये बात यह है, क्या मतलब है इसका? इसको मैं अपने अंदाज में बताता हूं। फिरौन ने कहा भाई 1 मिनट जरा काइंडली 2 मिनट के लिए आप क्या करें, जब फरिश्ते आए ना उसकी रूह कब्ज करने के लिए, समंदर में गोता लगा के उसको मारने के लिए, तो कह रहे 2 मिनट क्या करो भाई, बात यह है भाई सुनो तो सही, बात तो सुनो, मैं ला रहा हूं ईमान, 1 मिनट तो ठहरो तो सही ना। ये हु ज़मीर क़िस्सा में ये पूरा मजमून छुपा हुआ है। एकदम से नहीं कहती ईमान लाया,
کہہ رہے 1 منٹ یار تھوڑا سا کائنڈلی 2 منٹ تو آپ رکے نا, میں لا رہا ہوں ایمان, ایسا نہیں ہے میں لا رہا ہوں, آپ مجھے مہلت تو دیں. تو بڑی تقریریں کی فرعون نے. بات یہ ہے, قصہ یہ ہے, جیسے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا جب پھنس جاتے ہیں تو آدمی کیا کہتے ہیں, یار 1 منٹ تھوڑا سا ٹائم تو دو یار. اب ٹائم نہیں ملے گا بھائی. اللہ نے کیا کہا, آل آنا, اب کہہ رہے کہ 2 منٹ رک جاؤ. بات یہ ہے, قصہ یہ ہے, سمجھو تو صحیح میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. میں بھی اسی خدا کو مانتا ہوں جو موسیٰ کا خدا ہے, لیکن 1 منٹ بات تو سنو نا, سمجھ میں آ رہی ہے. اللہ نے کیا کہا, آل آنا, اب نہیں ہوتا بھائی. تو میرے بھائی ہر چیز کا کیا ہوتا ہے, ایک ٹائم ہوتا ہے. اس سے پہلے سدھر جاؤ تو ٹھیک ہے, نہیں سدھرے تو پھر ٹائم نکل گیا. مثال کے طور پر جو صبح نہار منہ کولڈ ڈرنک کی بوتل چڑھا رہا ہے, اس کو سمجھایا جا رہا ہے چھوڑ دے, وہ کہہ رہا ہے نہیں. جب لبلبا کام کرنا چھوڑے گا, شوگر ہائی ہوگی, ویٹ بڑھے گا, دل کے مسئلے اور 20 قسم کے مسائل, تو پھر کیا کہے گا وہ. بات یہ ہے کہ بھائی میں پلاننگ کر رہا ہوں, میں چھوڑنا چاہتا ہوں یہ. لیکن جب ایک دفعہ دیکھو فطرت سے جو بغاوت کرتا ہے نا, فطرت انتقام لیتی ہے, فطرت معاف نہیں کرتی. بڑی پیاری بات ہے, سمجھ لینا. میں بار بار بتاتا رہتا ہوں کہ آپ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کہیں کر لو, توبہ سے گناہ معاف ہو جائے گا. آئندہ کے لیے عزم کرو, اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے, آئندہ نہیں کروں گا. وہ گناہ کیا ہو جائے گا, مٹ جائے گا. نیچر کے اگینسٹ اگر چل گئے, جان کے چلے بھولے سے چلے, توبہ سے نیچر کے خلاف جانے کا گناہ تو معاف ہوگا, لیکن اس کا جو دنیا میں نقصان ہوا وہ ریورس نہیں ہوگا. نہیں آئی بات, میرا خیال ہے سمجھ میں. دیکھو اور آسان مثال دیتا ہوں. آپ ایک دیوار پہ چلتے ہوئے جا رہے تھے, نیچے آ گئے. لوگوں نے کہا یہ تجربہ کسی اور دیوار پہ کر لے جہاں پھسل کے نیچے گرے تو آپشن تو ہونا بچنے کا. ایسی دیوار پہ کیوں اپنے کرتب دکھا رہا ہے جس میں نیچے کیا جل رہی ہے, آگ. بے احتیاطی کیوں کر رہا ہے. یہاں تو تیرا پاؤں سلپ ہوا جل جائے گا, لیکن آپ کو فنٹر بننے کا شوق ہے. ہوتے ہیں بہت سے لوگوں کو. ایک صاحب ویلی لگا رہے تھے فنٹر بننے کے لیے, میرے سامنے گرے اور اس کے بعد انا للہ ہو گیا ان کا. تو اب کیا ہے کہ جی آپ جاتے ہیں اور آپ کا پاؤں سلپ ہو گیا. دیوار بہت اونچی تھی, آپ کو راستے میں خیال آیا کہ میں نے گناہ کیا ہے. گناہ کیا کہ نہیں کیا, آخرت میں سزا ملے گی اس گناہ کی. راستے میں آپ نے توبہ کر لی آگ تک پہنچنے سے پہلے, اے اللہ میں نے بے احتیاطی کی, مجھ سے غلطی ہو گئی, معاف کر دے, آئندہ میں یہ بے احتیاطی نہیں کروں گا. دل سے توبہ کی آپ نے, تو آپ نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی, سچی توبہ کر لی. نیچے گرنے پہنچنے سے پہلے سیکنڈوں کے اندر آپ کا وہ گناہ کیا ہو گیا, بولو معاف. لیکن کیا آپ وہاں سے ریورس دوبارہ دیوار پہ چلے جائیں گے؟ بھئی اللہ کہے گا اے میرے بندے میں نے تیرے گناہ کو معاف کر دیا, اب تجھے خودکشی کا گناہ نہیں ملے گا, تو نے چونکہ مرنے سے پہلے توبہ کر لی ہے, اب تجھے خودکشی کا گناہ نہیں ملے گا. تو آپ نے اللہ میں ایسے کہا, اللہ ٹھیک ہے اب تو نے میرے گناہ کو معاف کر دیا, اب ایسا کر مجھے واپس ریورس کر دے, آدھا پہنچاؤں, ابھی تھوڑا ٹائم, نیچے پہنچنے میں تھوڑا ٹائم باقی ہے, واپس لے جا. اللہ لے جائے گا؟ اللہ کہے گا نہیں بھائی, فطرت کے اصول جو دنیا میں ہیں وہ چینج نہیں ہوتے. معجزے کبھی کبھار ہی ہوتے ہیں, لاکھوں میں کوئی ایک دفعہ. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو اللہ نے بچا لیا. اب یہ تھوڑی کہ جو بھی آگ میں گرے گا بچ جائے گا. ونس اپون اے ٹائم ایسا ہوا تھا کہ بغیر باپ کے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو پیدا کر دیا. اب آپ کہو کہ میں بغیر شادی کے میرے بچہ پیدا ہو جائے, ایسا نہیں ہوتا بھائی. تو ونس اپون اے ٹائم تو بہت کچھ ہوا ہے, نارملی ایسا نہیں ہوتا. تو آپ کی توبہ تو قبول ہو جائے گی, لیکن آپ آگ میں گریں گے, چیخیں گے, چلائیں گے, جسم جلے گا. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ جب میں نے سچی پکی توبہ کر لی ہے, رویا بھی ہوں میں راستے میں گڑ گڑا کے, اور 27ویں رات تھی جب میں یہ توبہ کر رہا تھا نا, ہو سکتا ہے 27ویں رات کو یہ کام ہو رہا ہو, تو فطرت معاف بولو نہیں کرے گی. تو جو لوگ بد پرہیزیاں کر رہے ہیں نا, کولڈ ڈرنک چڑھائے جا رہے ہیں, چینی کے لڈو پھوڑے جا رہے ہیں, لائف اسٹائل چینج نہیں کر رہے, نہ جاگنگ ہے, نہ جم ہے, نہ ایکسرسائز ہے, نہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ہے, نہ رات کو سونے کا ٹائم, نہ اٹھنے کا ٹائم, سگریٹ, پان, گٹکے, یہ گناہ بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کل آپ کو خیال آیا یار میری تو شوگر کی بیماری ہونے والی ہے, یار میرے تو دل میں کیا ہو گئی ہے, بلاکیج شروع ہو گئی ہے, یار مجھے تو فالج کے خطرے ہو گئے ہیں. آپ گڑ گڑاؤ گے اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے گا, لیکن یہ نہیں ہوگا کہ اب آپ کو شوگر کا خطرہ اللہ ٹال دے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟
کہ اس نے سچی توبہ کر لی ہے, اب جو اس کو شوگر کا اٹیک ہونے والا ہے وہ میں نے معاف کیا. جا میرے بندے, میں نے معاف کیا, تیرا سارا کولیسٹرول میں نے توبہ کی برکت سے ختم کر دیا. اے میرے بندے, تو نے برگر پیزا سے سچی توبہ کر لی ہے, برگر کی وجہ سے اب تو جو برگر بن گیا تھا, تو اس توبہ کی برکت سے میں تجھے دوبارہ انسان کا بچہ بنا لوں گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہو, آپ مریں گے. ٹھیک ہے, دیکھو بہت سے لوگ خودکشی کرتے ہیں, اس وقت نہیں مرتے, ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتے ہیں, سچی توبہ کرتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے. ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ ہم نے غلط کیا, معاف کر دے, لیکن پھر بھی مر جاتے ہیں وہ. تو توبہ تو قبول ہو گئی, کیونکہ توبہ کر لی انہوں نے, خودکشی کا گناہ نہیں ہوگا ان کو. اللہ بڑا غفور رحیم ہے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ زندگی کی نعمت دوبارہ مل جائے. اللہ کہتے ہیں یہ نعمت تو چھن گئی, اب نہیں ہو سکتا, اب یہ ریورس نہیں ہو سکتا. اب دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ہاں, وہ جو فرعونی لڑ رہا تھا ایک بنی اسرائیلی سے, حضرت موسیٰ نے لڑائی چھڑوانے کے لیے اس فرعونی کو ایک تھپڑ لگایا, ایک مکہ مارا. صرف یہ نیت تھی کہ لڑائی چھوڑ دے, وہ مر گیا. حضرت موسیٰ نے اللہ سے توبہ استغفار کی, اللہ معاف کر دے, یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, میرا بندہ مارنے کا ارادہ نہیں تھا. پکی توبہ کی موسیٰ علیہ السلام نے کہ تو قتل ہو گیا مجھ سے, اس کی اتنی بڑی غلطی تھوڑی کہ اس کو مار دیا, پھڈا کر رہا ہے بھائی, کوئی اسلحے کے بغیر ہاتھا پائی ہو رہی ہے. حضرت موسیٰ کو پتا نہیں تھا کہ میرے تھپڑ میں اتنی طاقت ہے کہ بندہ ہی مر جائے گا. تو اللہ نے آپ کی توبہ بھی قبول کر لی, لیکن کیا بندہ زندہ ہو گیا؟ اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ تھے کہ قتل کا کیس چلا, حضرت موسیٰ کو مصر چھوڑنا پڑا, وہ جو سائیڈ ایفیکٹ تھے وہ تو بہرحال ظاہر ہوئے نا. اب اللہ نے ایک طرف موسیٰ کو تسلی بھی دے دی, قال رب اغفر لی, اے اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ کہتے ہیں فغفر اللہ, میں نے معاف کر دیا. حضرت موسیٰ کو تسلی ڈال دی, معاف ہو گیا ہے. آگے اگلے دن رپورٹ آئی ہے, بھائی آپ کو تو حکومت کے بندے تلاش کر رہے ہیں, آپ کو تو قتل کیا جائے گا, آپ نے بندہ مارا ہے ریاست میں, آپ کو تو قتل کیا جائے گا. حضرت موسیٰ کتنی ٹینشن میں آ گئے, مصر چھوڑنا پڑا, پریشان تھے, جاؤں کہاں پہ میں. اب موسیٰ علیہ السلام یہ اللہ سے شکایت نہیں کی کہ اللہ تو نے تو میرا گناہ معاف کر دی, میری غلطی جو ہی معاف کر دی ہے, تو پھر یہ ٹینشن کس بات کی, صحیح طرح معاف کر رہے ہیں تو معاف کر بھائی, یہ کیا بات ہے. ابے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ اللہ ذرا معاف کرنا تو پھر صحیح طرح سے معاف کرنا. ٹینشنیں تو آنا شروع ہو گئی, اب مجھے یہاں سے نکلنا بھی ہے, میں کہاں جاؤں, نہ روزگار ہے میرے پاس, نہ کوئی سواری ہے میرے پاس, تو راستے کا بھی نہیں پتا. کس قدر ٹینشن میں, وہاں جا کے 10 سال پھر بکریاں چرا کے گزارا کیا موسیٰ علیہ السلام نے. تو پھر جب آئے ہیں, نبوت ملی ہے, فرعون کے پاس جاؤ, تو موسیٰ علیہ السلام کو یہی خطرہ تھا وہ تو مجھے قتل کر دے گا. تو مسلسل ٹینشنیں تھیں کہ نہیں تھی؟ وجہ اس کی یہ کہ دنیا دار الاسباب ہے, یہاں کوئی سبب نقصان کا آپ جان کر اختیار کریں یا بھولے سے کریں, اس کا رزلٹ 100% نکلے گا. تو یاد رکھو, اگر آپ نے لائف اسٹائل چینج نہیں کیا, رات کو پوستیوں کی طرح 4 بجے جا کے سوئے اور 1 بجے جا کے آپ اٹھ رہے ہیں, پوستیوں کی طرح 2 بجے ناشتہ ہو رہا ہے آپ کا, پھر ناشتے میں بھی پھوڑے جا رہے ہیں پراٹھے بھی, اور وہ جو پوریاں اور حلوے اور مانڈے, اور اس کے بعد رات کو 2:30 بجے آپ برگر کھا کے سو رہے ہیں, تو آپ کو ایک دن احساس ہو گیا, لیکن احساس 25 سال کے بعد جا کے آپ کو احساس ہوا. تو آپ 27ویں رات میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہو, تو اللہ یہ گناہ معاف کر دے گا جو آپ نے صحت کا بیڑا غرق کیا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوگا 27ویں رات کی برکت سے آپ کے جو کولیسٹرول 600 تک پہنچا ہوا تھا وہ رات کو توبہ کی برکت سے دوبارہ 200 پہ آ جائے. اللہ کہے گا اب تو مرے گا. ٹھیک ہے, میں نے موسیٰ کی توبہ قبول کر کے بندہ زندہ نہیں کیا, تو کس کھیت کی مولی ہے؟ موسیٰ تو کلیم اللہ تھے. چھوڑو یار, جیسے چل رہے ویسے چلتے رہو. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ابھی انسان کے بچے بن جاؤ, آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے نہیں. فطرت انتقام لیتی ہے, بہت زور زور سے تھپیڑے مارتی ہے, ایسا اور اس میں نیک برے سب برابر ہیں. فطرت کسی کو معاف نہیں کرتی ہے, تہجد گزار ہے, مولوی ہے, بزرگ ہے, عالم ہے, کیا ہے. تو اس لیے ہم فطرت سے بغاوت کر رہے ہیں یار, ہم پاگل ہیں یار. تو اس سے بڑا پاگل دنیا میں کون ہوگا جو نیچر سے بغاوت کر رہے ہیں؟ نہ کوئی پلاننگ کر رہے ہو, نہ کھانے کی پلاننگ ہے, نہ اپنی برائیوں کو چھڑوانے کی پلاننگ ہے, نہ جو ہے آپ کے اندر کوئی گناہ کی لت پڑ گئی ہے اس کو چھوڑنے کی کوئی پلاننگ نہیں ہے. تو پھر تو مرے ہوگے ایک دن, پھر رگڑتے رہو گے ایڑیاں. توبہ, اللہ گناہ, ایک تو پہلی بات تو جو گناہوں میں مست ہو جاتے ہیں توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی ان کو. پہلا نقصان یہ, توبہ کر بھی لوگے تو وہ جو نقصان ہو گیا اس کی تلافی نہیں ہوگی.
اس کی تلافی نہیں ہو سکتی وہ. یہ بڑے مسائل ہیں, اس لیے انسان کے بچے ہم سب کو پہلے ہی بن جانا چاہیے.